नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बाबरकत महीना है। अल्लाह के फजल करम से आज 2 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं और इस माह मुबारक में हम बढ़ चढ़ के ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। तो आज जो अमल मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगी हूँ, यह अमल इतना मुजर्रब है। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में जब भी आप कोई दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि ये महीना है ही बरकतों वाला और रहमतों वाला। इस महीने में अल्लाह का जो रहम है वो अपने बंदे पर इतना है कि जब वो अपने रब की तरफ हाथ उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। ये बाबरकत महीना हमारे लिए बड़ा ही बाइसे रहमत महीना है। ये हमारे लिए बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाला महीना है। जैसा कि आप और मैं जब भी हम कोई तिलावत करते हैं या नमाज अदा करने के लिए हम वज़ू करते हैं, जाहिर है हमें वज़ू करते हैं। इबादत करने के लिए हमें, नमाज अदा करने के लिए भी हमें वज़ू करना पड़ेगा। हमें कुरान मजीद पढ़ने के लिए, कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए भी हमें वज़ू करना पड़ेगा। और हम जो भी जिस भी ज़िक्र के लिए हम, जाहिर है हम वज़ू तो करेंगे। तो वज़ू करते टाइम अगर ये आप मुजर्रब वजीफ़ा कर लें जो मैं आपको बताने लगी हूँ, तो आप यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देंगे और आपके लिए जन्नत में एक वसी घर बना देंगे। और साथ साथ हम मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि एक तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में आजमाइशों से बचाए, तकलीफ़ात से बचाए, नागहानी आफतों से बचाए, दुख दर्द गम और तकलीफ़ से बचाए। तो इसी तरह दूसरा हमारा मकसद क्या है कि हमें अल्लाह ताला इतना रिज़्क अता करे कि हम कभी किसी के मोहताज ना हों। अल्लाह ताला हमें इतना रिज़्क अता करे कि हमारे घर में रिज़्क की इतनी फरावानी हो कि हम अपनी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकें। कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतनी ख्वाहिश तो हर मुसलमान रखता है कि अल्लाह ताला उसको इतनी आसाइशें दे कि वो आराम से ज़िंदगी गुजार सके। अगर उस पर कोई मुश्किल टाइम आ जाए तो उसके पास इतना माल दौलत हो, इतनी उसके पास पैसे हों जो उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और तकलीफ़ात और मुसीबतों में उसका वो टाइम जो है वो अच्छे तरीके से गुजर सके और कभी उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और तीसरा क्या है कि इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है अल्लाह से। तो ये 3 मकसद हैं हमारे। एक तो हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद अल्लाह हमें जन्नत में घर अता करे। दूसरा हमारा मकसद है अल्लाह ताला हमें इतना माल और दौलत अता करे कि हमें ज़िंदगी में आसानियाँ हमारे लिए पैदा हो जाएं, मुसीबतें और तकलीफ़ात ख़त्म हो जाएं। और तीसरा क्या है कि अल्लाह ताला का हम पर ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम हो और हमारे गुनाह माफ़ करके वो हमें हमसे सच्चे दिल से राज़ी हो जाए। तो इंसान की ज़िंदगी के यही मकासद हैं। दुनिया में ये मकसद है कि उसको रिज़्क से अल्लाह ताला नवाजे, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। और दूसरा मकसद क्या है कि उसके मरने के बाद उसको अल्लाह ताला जन्नत में घर अता करें। हर इंसान की दिली ख्वाहिश यही होती है और ज़िंदगी के मकसद, असल ज़िंदगी का यही 2 मकसद हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है। अगर इस बाबरकत महीने में मेरी दरख्वास्त है उन बहन भाइयों से कि वो इस अमल को ज़रूर करें। यह अमल इतना मुजर्रब है कि इस अमल के ज़रिए हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी।
تو سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو اور مجھے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے لیے بڑا ذخیرہ کر دیں، بڑے ہمیں اس کے انعام ملیں، اس کے ہمیں بڑے بڑے فائدے ملیں۔ تو اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ اس رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یقین مانے کہ یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے، یہی ہمارے پاس ایک مہینہ ہے جس میں ہم سچے دل کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، اور وہ ہمارے بہن بھائی جو کبھی نماز بھی نہیں ادا کرتے، اس بابرکت مہینے میں وہ بھی مساجد جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہر عام سے عام انسان کے اندر اتنا خوف خدا آ جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندے کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس مہینے کو بڑا مخصوص کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مہینے میں اپنے رب کو یاد کریں۔ ہر جاہل اور پڑھا لکھا انسان، اس کے دل میں اس چیز کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مہینہ بڑا ہی باعث رحمت مہینہ ہے، اور ہم نے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یقین مانے کہ جو لوگ سالوں سال نماز نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، وہ بھی اس مہینے میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے سچے دل کے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ آپ نے ہر وضو کے بعد کرنا ہے۔ جب بھی آپ وضو کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ وضو کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ ہمیں یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمارے دل سے پہلے ہمیں زبان سے بسم اللہ نکالنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے لیے بہت بڑے بڑے فائدے رکھتی ہیں، ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا ہے، اور یہی مہینہ ہے غور و فکر کرنے کا، بلکہ بعد میں بھی ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ مہینہ تو خاص طور پر غور و فکر کا ہے، اور بعد میں بھی ہم نے ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقین مانیں، اگر آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ آپ سے اس بسم اللہ پڑھنے سے ہی راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں اس عمل کو لانا ہے کہ جب بھی کام کریں، کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد وضو کی دعا جب آپ وضو کرنے لگیں۔ ظاہر ہے اس ماہ مبارک میں ہم کتنی دفعہ وضو کرتے ہیں، 5 وقت تو ہم نماز کے لیے وضو کریں گے ہی، ویسے بھی ہم وضو کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کریں گے، تسبیحات کرنے کے لیے وضو کریں گے، نوافل ادا کرنے کے لیے وضو کریں گے، ہر طرح سے ہم۔ اور کچھ لوگ تو اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہنا پسند کرتے ہیں، تو اس وضو کرنے سے بھی ہم نے یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وضو کے درمیان میں بھی ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمارے لیے رزق کی فراوانی کر دے گا، ہمیں دولت سے مالا مال کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت میں گھر ملے گا۔ تو کیا ہے کہ جب بھی ہم وضو کرنے لگیں، یعنی ہم وضو کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم پہلے بسم اللہ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جب ہم وضو کے درمیان میں پہنچے، یعنی ہم کوہنیاں دھو لیں، ہاتھ اور منہ، اور جب ہم وضو کے درمیان میں پہنچے تو کیا ہے، ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ دعا بتا دیتی ہوں، جن بہن بھائیوں کو یہ دعا نہیں آتی وہ بار بار ویڈیو کو ریپیٹ کریں، اور اس کو یا لکھ لیں یا زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ کیا ہے کہ آپ جب وضو کے درمیان میں پہنچے تو آپ یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بھی چیز ہو قرآن مجید کی آپ جب تلاوت کریں، کوشش کریں کہ اس کے معنی کو مد نظر رکھیں۔
جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے کرتے وقت آپ اس چیز کا معنی پہ غور و فکر کریں، کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا معنی پتہ چل جاتا ہے تو آپ کی جو توجہ ہوتی ہے، آپ کا خلوص بڑھ جاتا ہے، آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے، آپ کا دھیان بڑھ جاتا ہے، اور آپ سے سچی لگن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کا مطلب نہیں پتا تو آپ تو وہ رٹا مارتے ہوئے چلے جائیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن کوشش کریں کہ جو بھی عمل کریں اپنی زندگی میں، پہلے اس کا مطلب سیکھیں، اس کے مطلب پہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے وضو کے درمیان میں کرنی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ یہ مہینہ ہی بخشش کا ہے، تو سوچیں جب ہم وضو کے درمیان میں یہ عمل کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور دوسرا ووسع لی فی داری، اور میرے قبر کے گھر کو وسیع فرما۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ دیکھیں اس دعا میں یہ چیز موجود ہے کہ میری قبر کے گھر کو وسیع فرما۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا، ہمارے لیے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ مال و دولت ہمیں عطا کر دیں گے، وبارک لی فی رزقی، جو مجھے رزق دیا ہے اس میں برکت دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ تینوں چیزیں اس دعا میں موجود ہیں، اور ہم نے اس چھوٹے سے عمل سے کتنا بڑا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم وضو کے درمیان میں پہنچے تو ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے قبر کے گھر کو وسیع فرما دیجئے اور میرے رزق میں برکت دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ وضو کر چکے ہیں، یہ تو آپ نے وضو کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد جب آپ وضو کر چکے ہیں تو آپ نے اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں ہم مسلمان، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں پھر آپ نے وضو کر کے، جب آپ وضو کر چکے ہیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، آپ جس میں سے چاہیں گے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس چھوٹے سے عمل کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اگر وضو کے بعد یہ چھوٹا سا عمل کر لیں گے، اپنے یقین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے رب کو حقیقی خالق تسلیم کریں گے اور اس چیز کی گواہی دے دیں گے، تو ایک تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہوگا، اور مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے اور فرمایا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایات میں فرمایا گیا ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کو وضو کے بعد 3 مرتبہ کہنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آپ جب وضو کر چکے تو آپ نے وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا کرنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو عمل اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اس بابرکت مہینے سے بہت سارا فائدہ اٹھانا ہے۔ کیا ہے کہ آپ جب وضو کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ دل سے کہیں، بسم اللہ زبان سے پڑھیں کہ ہم اللہ کے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جب وضو کے درمیان میں پہنچے تو یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کے لیے دنیا کے لیے بھی یہ خزانہ ہے اور آخرت کے لیے بھی، یعنی اللہم اغفر لی ذنبی، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ووسع لی فی داری، اور ہمارے قبر کے گھر کو وسیع کر دیجئے، وبارک لی فی رزقی، اور ہمارے رزق میں برکت فرما دیجئے،
اور جب آپ وضو کر چکے تو پھر آپ آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سچے دل سے ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا خالق صرف اللہ ہے، وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ برحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا آسمان کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اور آپ نے اس ماہ مبارک میں اس عمل کو ہر حال میں کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کے لیے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دیں گے، ایک تو اپنا سچا عاشق بنائیں گے، دوسرا آپ کے لیے آخرت میں بھی خزانے ہی خزانے ہیں۔ تو آج کا یہ میرا چھوٹا سا عمل تھا۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔